इसके सामने इसकी पूरी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह चलने लगी। इसको अपने अब्बू के अल्फाज याद आ रहे थे, बेटा डर एक लफ्ज़ नहीं बल्कि हमारे पैरों की जंजीर होता है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो डर पर काबू पा लेते हैं। जब भी डर लगे तो फ़ौरन अल्लाह पर तवक्ल किया करो, हर खौफ आसानी में बदल जाएगा। और फिर जहाज़ लैंड कर गया, मगर रनवे पर नहीं, घरों की छतों पर। ओह माय गॉड, 80 टन वज़नी तैयारा कंक्रीट की छतों को छीलते हुए कई टुकड़ों में बिखर चुका था। आग भड़क रही थी, सब जलकर राख हो रहा था। वो जो खुद बार बार कह रहा था कि तुम बच जाओगे, तुम बच पाओगे, वो वाकई बच गया, मगर कैसे? ना तो वो सुपरमैन था और ना ही आयरन मैन, वो तो सिर्फ एक बैंकर था। फिर कैसे बच गया? ये 2020 मई के महीने की 22 तारीख है। रमज़ानुल मुबारक के दिन थे। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की तरह पाकिस्तान कोरोना कोविड की बीमारी के शिकंजे में था और इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज था। ईद का त्यौहार भी करीब था और इसी वजह से लॉकडाउन की सख्तियों के बावजूद लाहौर से कराची के लिए जाने वाली PIA की परवाज़ 8303 में कोई नशिस्त खाली नहीं थी। इस दिन इस तैयारे पर लाहौर से परवाज़ करने वाले 99 अफराद में से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इनका आखिरी सफ़र साबित हो सकता है। ज़फ़र मसूद इस हादसे में मोजज़ाती तौर पर ज़िंदा बचने वाले 2 मुसाफिरों में से एक हैं। कराची से तल्लुक़ रखने वाले ये बैंकर लाहौर में 6 हफ्ते के क़याम के बाद ईद मनाने वापस अपने घर जा रहे थे। ज़फ़र मसूद बताते हैं कि मैं 6 हफ्तों के बाद लाहौर से अपने घर कराची वापस जा रहा था। लाहौर में अपने पेशा वराना ज़िम्मेदारियों के बायस थका हुआ था, मगर ये सोच कर खुश था कि ईद अपने अहले खाना के साथ गुजारूंगा। इसी सोच के साथ तैयारे पर सवार हुआ, जहां सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लाहौर से टेक ऑफ के बाद कराची एयरपोर्ट पहुंचने तक परवाज़ पुरसुकून थी। मसाइल का आगाज़ कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के मौके पर हुआ। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा लैंडिंग की पोजीशन में आया। जहाज़ ने रनवे पर उतरने की कोशिश की, मगर इस दौरान वो स्लाइड और फिसल गया। ऐसा एक से ज़ायद मरतबा हुआ, जिसके बाद तैयारा रनवे से दोबारा फ़ज़ा में बुलंद हो गया। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान पेश आने वाले वाक़े ने तैयारे में मौजूद अफराद को परेशान कर दिया। मैं जहाज़ की पहली कतार में था। मेरे सामने 2 एयर होस्टेसेस थीं, जबकि एक जानब जहाज़ के अमले का एक और रुकन था और सब परेशान थे। कॉकपिट के दरवाजे खुले हुए थे। लैंडिंग की नाकाम कोशिश के चंद सेकंड्स बाद तैयारा दोबारा फ़ज़ा में था। हर कोई डरा हुआ था और कुछ वक्त के लिए तैयारे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग ज़ेरे लब कुछ न कुछ पढ़ रहे थे। जब तैयारे ने दोबारा लैंडिंग की पोजीशन इख्तियार की तो ना जाने क्यों मैं समझ चुका था कि तैयारे को हादसा पेश आएगा। अपनी उस वक्त की कैफियत को बयान करते हुए ज़फ़र ने कहा, तैयारा ज़मीन पर गिरने से चंद लम्हों कबल मैं अपने आप से और अपने अंदर मौजूद खुदा से बातें कर रहा था। मुझे अपने अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं बच जाऊंगा। ना जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था। जब तैयारा ज़मीन से टकराया तो मैं एक रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर आन गिरा और उसके बाद सड़क पर मौजूद एक कार के ऊपर। इसके बाद वो बेहोश हो चुके थे, मगर साथ साथ एक मोजज़ा भी रूनुमा हो चुका था, यानी वो इस हादसे में ज़ख्मी होने के बावजूद ज़िंदा थे। ज़फ़र मसूद ने जो कुछ बताया वो उनका आंखों देखा हाल था। ताहम इस दौरान बदकिस्मत तैयारे के कॉकपिट में जो कशमकश जारी थी, इसकी इब्तिदा तैयारे की तबाही से काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। फ़्लाइट 8303 के कॉकपिट में क्या हो रहा था? PIA के तैयारे एयरबस A320 और परवाज़ PK 8303 के हवाले से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट 20 अप्रैल 2023 को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि यह हादसा किसी मशीनी या तकनीकी खराबी की वजह से पेश नहीं आया, बल्कि ये इंसानी गलती का नतीजा था। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 1 बजे के करीब PK 8303 ने मामूल के मुताबिक उड़ान भरी। जब कैबिन क्रू ने पायलट से
پوچھا کہ آیا وہ کچھ کھائیں گے تو دونوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دوران پرواز 34,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے 45 منٹ تک رہنا تھا۔ قریباً 1:30 بجے کراچی ایریا کنٹرولر نے پائلٹس کو بتایا کہ نواب شاہ تو ایک راستہ صاف ہے، لیکن تحقیقات کرنے والے حکام کے مطابق جب پرواز کے بلندی کم کرنے کا وقت آیا تو ایسے کوئی اشارے نہیں ملے کہ پائلٹس اس کی تیاری کر رہے تھے، یعنی دونوں پائلٹس نے وہ اپروچ بریفنگ نہیں کی جس میں طیارے کی رفتار، بلندی اور رن وے سے فاصلے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ مکلی کے مقام پر فلائٹ 8303 کو 10,000 فٹ فلائٹ لیول 100 کی بلندی سے نیچے اترنا تھا۔ طیارہ اڑانے والے پائلٹ کو فلائٹ کنٹرول یونٹ FCU میں اسے درج کرنا تھا اور معاون پائلٹ کو اس کی تصدیق کرنی تھی۔ FCU کو فلائٹ لیول 100 پر سیٹ تو کیا گیا مگر آپس میں پائلٹس نے اس پر بات نہیں کی۔ جہاز کو مکلی کے مقام سے سیدھا آتے ہوئے رن وے پر اترنا تھا۔ یہ ایک شارٹ کٹ بنتا تھا اور اس راستے میں رن وے تک پہنچتے ہوئے طیارے کی اونچائی پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ طیارے کے کپتان نے اس کا ڈیسنٹ موڈ اترنے کا خود کا نظام فعال کیا اور طیارہ اب ہر منٹ قریب 1,000 فٹ نیچے آ رہا تھا۔ تاہم اپروچ بریفنگ نہ ہونے کی وجہ سے پائلٹس کو احساس نہیں ہوا کہ طیارہ کتنی بلندی پر ہے، کتنا سفر باقی ہے اور وہ لینڈنگ رن وے سے کتنے فاصلے پر ہے۔ وہ فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر FMU کے اس سسٹم پر انحصار کر رہے تھے جو پہلے سے پروگرامڈ تھا اور جسے راستے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2:18 پر طیارے کے اترنے کی رفتار 2400 فٹ فی منٹ تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے انہیں 5,000 فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کا کہا مگر پائلٹس نے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے FCU کو اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ ایک موقع پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان سے 7 مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پھر 2 مرتبہ ایمرجنسی ریڈیو فریکوینسی پر کال کی گئی، تب جا کر جواب آیا۔ ریڈیو کے مطابق اس وقت پائلٹس گفتگو میں مصروف تھے جو پرواز کے اس مرحلے سے متعلق نہیں تھی۔ اترائی کے وقت طیارے کا کمپیوٹر یعنی FMU رن وے سے فاصلہ 90 ناٹیکل مائل ظاہر کر رہا تھا جو کہ در حقیقت 67 ناٹیکل مائل تھا۔ پائلٹس نے سسٹم میں نئی معلومات کو درج نہیں کیا تھا مگر وہ اسی بے ضابطگی کو کمپیوٹر اور سکرین کے نقشے پر دیکھ سکتے تھے۔ سر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2:25 پر نئے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پرواز کو مزید 3,000 فٹ نیچے آنے کو کہا۔ مکلی اور پھر صابرنگ کے مقام پر طیارے کو 5,000 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا مگر یہ کہیں زیادہ بلندی پر تھا مگر یہ اب بھی کوئی خطرناک صورتحال نہیں تھی اور پائلٹس اپنی غلطی کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی تصحیح کر سکتے تھے۔ مکلی سے گزرتے ہوئے طیارہ 9,363 فٹ بلندی پر موجود تھا۔ اپروچ کنٹرولر ریڈار کی سکرین پر یہ دیکھ کر الرٹ ہوئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ طیارہ طے شدہ بلندی سے دوگنا اونچائی پر ہے۔ انہوں نے پائلٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا، پاکستان 8303 کیا آپ اترائی کے لیے تیار ہیں؟ کپتان نے جواب دیا جی، مگر اس موقع پر کپتان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ رکیں رکیں رکیں، اوہ نہیں، ہولڈ ختم کریں۔ فرسٹ آفیسر نے کہا ہولڈ ختم کر دیا گیا، کیا ہمیں اس مسئلے کی اطلاع دینی چاہیے؟ رپورٹ کے مطابق صورتحال کی سنگینی کو نہ سمجھ پانا وہ پہلی بڑی غلطی تھی جس نے اس فضائی حادثے کو جنم دیا۔ سپیڈ بریک لگانے اور اوپر ڈسینٹ موڈ پر جانے سے اب طیارہ زیادہ رفتار سے نیچے آ رہا تھا۔ اسی دوران کراچی ٹاور کنٹرولر کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ طیارے زیادہ اونچائی پر ہے۔ انہوں نے اپروچ کنٹرولر کو اس حوالے سے بتایا مگر انہیں اس کا پہلے سے ہی علم تھا۔ کراچی اپروچ کنٹرولر پائلٹس سے دوبارہ پوچھا مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے فلائنگ پائلٹ سے کہا کہوں سب ٹھیک ہے؟ فلائنگ کپتان نے کہا سر ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ حتمی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کپتان پہلے بھی تیز رفتار، زیادہ بلندی، برق رفتار اترائی
سمیت دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث رہے تھے۔ کاکپٹ میں کشمکش، ہر وارننگ بند کر دی گئی۔ 2:32 پر کپتان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرول یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے کپتان کا اوور کانفیڈنس ظاہر ہوتا تھا۔ اپروچ کنٹرول نے یہ سن لیا، انہوں نے ہدایت دی کہ پرواز اتارنے کی اس حکمت عملی کو تبدیل کیا جائے، مگر کپتان نے یہ بات نہ مانی۔ 8 سیکنڈ بعد جواب دیا گیا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ کراچی اپروچ کنٹرولر نے دوبارہ انہیں مڑنے کا کہا اور پھر وہی جواب ملا۔ نوز ڈائیو کرتا ہوا یہ طیارہ زیادہ رفتار سے اڑ رہا تھا۔ اس دوران طیارے کے کمپیوٹر نے وارننگ دی کہ جہاز کو اوپر اٹھانا ہوگا، جس سے فوراً عمل کیا جانا چاہیے تھا، مگر پائلٹس نے اس وارننگز کو بھی نظر انداز کیا۔ فرسٹ آفیسر نے کپتان سے پوچھا آیا انہیں طیارے کو موڑ لینا چاہیے، یعنی ایک چکر لگا کر اس کی رفتار اور بلندی پر قابو پایا جا سکتا تھا، مگر کپتان نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے اعلان کیے بغیر طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا اور لینڈنگ کے لیے اپنی حکمت عملی پر عمل کرنے لگے۔ متعدد وارننگز کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی ایک آخری چیز تھی جو پائلٹس کو الرٹ کر سکتی تھی، جو زمین سے فاصلے کی تنبیہ یعنی گراؤنڈ پر ایگریمیٹی وارننگ سسٹم تھی۔ طیارے کے کمپیوٹر نے پائلٹس کو مخاطب ہو کر انہیں ٹو لو گیئر اوور پول اپ کی وارننگ دی۔ انہیں صاف یہ انتباہ مل چکا تھا کہ لینڈنگ گیئر فوری طور پر کھولا نکالا جائے۔ اب 13 رن وے سے 7000 فیٹ اوپر 200 ناٹس کی رفتار سے اڑ رہا تھا، مگر اس کے پہیے اب بھی نہیں کھولے گئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کپتان نے ٹچ ڈاؤن یعنی زمین سے اتصال سے قبل ہی دونوں انجنز پر فل ریورس لگایا، جس سے دوبارہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے قواعد و ضوابط کی پیروی نہیں کی، کیونککہ ایسا ٹچ ڈاؤن کے بعد کیا جاتا ہے۔ لینڈنگ کی ناکامی، کوشش اور دوبارہ اڑان۔ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 2:34 پر طیارے کے دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے اور چنگاریاں نکلی۔ کیبن میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 16 سیکنڈ کے دوران 4 مرتبہ ایسا ہوا، مگر طیارے کی رفتار کم نہ ہوئی۔ اس دوران دوسری طرف فرسٹ آفیسر طیارے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ معجزاتی طور پر اس فضائی حادثے میں بچنے والے مسافر ظفر مسعود کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ طیارہ لینڈنگ کے دوران پھسل گیا ہو اور اس واقعے نے طیارے میں موجود تمام افراد کو اچانک بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاکپٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لینڈنگ کی ناکام کوشش کے چند سیکنڈز بعد طیارہ دوبارہ فضا میں تھا۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا اور کچھ وقت کے لیے طیارے میں مکمل خاموشی سناٹا چھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کاکپٹ میں دوبارہ اڑان سے قبل دوسرے انجن نے فائر وارننگ دی۔ اس کا جنریٹر فیل ہو چکا تھا۔ اگر وہ رن وے پر رہتے تو ان کے بچنے کے امکانات زیادہ تھے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس وقت پائلٹس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا تباہ کن حادثہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو ایسا تھوڑا سا بھی شبہ اور شائبہ ہوتا تو وہ پہلی لینڈنگ کر لیتے۔ رن وے پر رگڑ لگنے سے دونوں انجن سے تیل بہہ چکا تھا، مگر اس طرح میں مبتلا پائلٹس اس سے آگاہ نہیں تھے۔ فرسٹ آفیسر چلائے ٹیک آف سر، ٹیک آف۔ اس طرح میں مبتلا کپتان نے یہ تجویز مان لی اور دوبارہ اڑان بھر لی۔ کچھ اونچائی پر لینڈنگ گیئر کو نیچے کر کے دوبارہ اوپر کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کا عملہ بغیر لینڈنگ گیئر جہاز کی اترائی اور چنگاریاں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے انہیں چکر لگا کر واپس آنے کو کہا۔ ان کے مشاہدے میں بیلی لینڈنگ آ چکی تھی، مگر اس حوالے سے پائلٹس کو یاد نہیں کروایا گیا۔ PIA طیارہ حادثہ، پائلٹ معاون اور آخری وقت تک کرونا پر گفتگو کر رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب طیارے کو موڑا گیا تو پہلا انجن فیل ہونے لگا، جبکہ دوسرے انجن کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا تھا۔ پائلٹس کو لگا کہ صرف پہلا انجن کام کر رہا ہے تو انہوں نے دوسرے انجن کو بند کر دیا۔ 10 سیکنڈ بعد فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب طیارے کے دونوں جنریٹر فیل ہو چکے تھے۔ انجن سے آوازیں آنے لگیں تو کپتان نے فرسٹ آفیسر سے پوچھا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ فرسٹ آفیسر نے جواب دیا کہ رفتار میں کمی کی۔
2:38 پر طیارہ بغیر کسی انجن کی مدد کے ہوا میں تیر رہا تھا۔ فرسٹ آفیسر نے رفتار میں اضافے کا کہا، جس پر کپتان نے پوچھا میں کیسے رفتار بڑھا سکتا ہوں۔ فرسٹ آفیسر نے کراچی اپروچ کنٹرولر کو بتایا کہ ہم براہ راست اتریں گے سر، ہمارے انجن فیل ہو چکے ہیں۔ کراچی اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے طیارے کی رفتار کم ہونے کے باوجود لینڈنگ گیئر نیچے کر دیا، جس نے طیارے کی رفتار کو اور بھی کم کر دیا۔ کپتان نے کیبن کریو کو بیٹھنے کا کہا اور اس کے بعد وہ چیخے مے ڈے مے ڈے مے ڈے۔ اگرچہ طیارہ رن وے کی طرف مڑ رہا تھا، مگر پائلٹس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکیں گے۔ پھر 2:40 پر طیارہ رن وے اور ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک گنجان آباد رہائشی علاقے میں جا گرا اور اس وقت وہ رن وے سے تقریباً 1300 میٹر دور تھا۔ اس حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ میں حادثے کی وجہ قواعد و ضوابط کی عدم پیروی اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کرنا تھا۔ اس رپورٹ میں لینڈنگ کے حوالے سے ایئر ٹریفک کنٹرولر اور پائلٹس کے درمیان رابطے کے فقدان کو بھی حادثے کی وجوہات میں شمار کیا گیا۔ پائلٹس نے SOPs کی متعدد خلاف ورزیاں کی، ضروری بریفنگ نہیں کی گئی، کئی الرٹ اور وارننگز نظر انداز کر دی گئی، اس پر بات چیت نہیں ہوئی یا انہیں بند کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فلائٹ کریو کے درمیان فلائٹ کنٹرول اور طیارہ اتارنے کو لے کر بروقت کوئی بات نہیں ہوئی۔ ترجمان PIA نے میڈیا کو بتایا کہ اس رپورٹ کا بغور جائزہ لیا گیا ہے اور اب PIA نے رپورٹ میں دی گئی تجاویز اور اپنے ماہرین کی مدد سے اپنی پروازوں کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی روشنی میں قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں جن پر سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اس میں عملے کے مکمل طبی معائنے کے علاوہ نفسیاتی تجزیہ اور جہازوں کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حادثے کے وقت کراچی کے دونوں پائلٹ روزے کی حالت میں تھے اور خیال ہے کہ اس حادثے کے بعد PIA نے روزے کی حالت میں طیارہ اڑانے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ طیارے کے 58 سالہ کپتان گزشتہ 24 برسوں سے PIA میں کام کر رہے تھے، جبکہ 33 سالہ فرسٹ آفیسر ایک قدرے جونیئر پائلٹ تھے جن کا تجربہ قریب 10 سال کا تھا، مگر وہ اس پرواز کے فلائنگ پائلٹ تھے، جبکہ کپتان مانیٹرنگ پائلٹ تھے۔ حتمی رپورٹ میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق کپتان کسی سوشل یا نفسیاتی مسئلے کا شکار نہیں تھے، مگر 1996 کے دوران اپنی بھرتی کے وقت وہ نفسیاتی ٹیسٹ میں فیل ہوئے تھے۔ PIA کے مزید ماہرین نفسیات نے کہا تھا کہ ان کی فطرت اپنی بات منوانے والی ہے، یعنی وہ دوسروں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تاہم 5 دیگر ماہرین نفسیات، جن میں سے 3 کا تعلق برطانیہ سے تھا، کی بھی رائے حاصل کی گئی، جنہوں نے انہیں کیڈٹ پائلٹ بننے کا اہل قرار دیا تھا۔ PIA اپنی منظور شدہ فہرست کے سوا کسی دوسرے ماہر نفسیات کی رائے تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا کپتان نے وفاقی محتسب سے پالیسی میں تبدیلی کی درخواست کی تھی، جس پر ان کے حق میں فیصلہ آیا۔ خیال ہے کہ PIA میں سروس کے دوران ان میں ذہنی صحت کے حوالے سے کسی مرض کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ کئی سال بعد آج ظفر مسعود مسافروں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بازو، ٹانگ اور جسم پر مختلف چوٹیں لگی تھیں۔ میں کئی دن ہسپتال میں رہا اور اس دوران میری کئی سرجریز ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زندہ بچ جانے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حادثے نے مجھے بڑے صدمے میں مبتلا کیا، جس سے نکلنے کے لیے قوت ارادی کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے ماہر نفسیات سے کاؤنسلنگ لی، جس نے مجھے اس صدمے سے نکلنے میں مدد کی۔ اس حادثے کے کچھ عرصے بعد دوبارہ پیشہ ورانہ زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ مجھے واپس لوٹنا ہی تھا اور اب میری توجہ مسافروں کی زندگیوں کے تحفظ، چاہے وہ فضائی سفر ہو یا زمینی، پر مرکوز ہے، چاہے وہ اس ضمن میں قانون سازی ہو یا پہلے سے موجود قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنوانا ہو۔ میری زندگی اس طرح نہیں جس طرح اس حادثے سے پہلے تھی، مگر یہ معجزہ تو ضروری تھا۔ میں حادثے میں محفوظ رہا اور اکثر سوچتا ہوں کہ اس حادثے میں جو لوگ نہیں بچ سکے ان میں کئی مجھ سے بہتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکام کو گاہے بگاہے ایسی تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں جن کی مدد سے پاکستان میں سفر کو محفوظ بنایا جا سکے۔
20 مئی 2020 کے حادثے کو جدید دور کے بڑے حادثات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں مسافر طیاروں کو پیش آنے والے فضائی حادثات کی فہرست کافی طویل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 1965 سے لے کر مئی 2020 تک 18 حادثات میں مجموعی طور پر 1088 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس میں 1989 میں گلگت سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنے والی پرواز کے وہ 54 مسافر بھی شامل ہیں جو کہ آج تک لاپتہ ہیں اور انہیں تصور کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کہانی 8303 ایئر کرافٹ کے کریش ہونے کی، کس طرح سے وہ عمارتوں کے اوپر کریش ہوا، بکھر کر رہ گیا، 2 مسافر بچ گئے تھے۔ لیکن یہ کہانی مکمل نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ پائلٹس کے نام کیا تھے اور کس طرح سے ایک پائلٹ کو خصوصی طور پر کہیں نہ کہیں سے نوازتے ہوئے، پائلٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو پائلٹ بنا دیا گیا تھا۔ بہت کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو معلومات سے، انکشافات سے بھرپور ہے۔ یہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔